हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे नमल नॉवल के बाब अव्वल के दूसरे हिस्से की। इस्लामाबाद में सुबह का धुंधियापन सर्द होकर खस्ता पड़ गया और सूरज सवा नेज़े पे पहुंचा तो सारे दरख्त पसीने में नहा गए। मगर लंदन में अभी सुबह ताज़ा थी। ठंडी सी छाया में घिरे हिल्टन होटल के अंदर लॉबी में मामूल की गहमा गहमी थी। एक कॉर्नर में एक फरहबी माइल सूटेड बूटेड साहब के साथ एक सूट में मलबूस नौजवान खड़ा था। वो साहब जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे थे। दफतन नौजवान ने घड़ी देखते हुए उनको मुखातिब किया। कॉन्फ्रेंस शुरू होने में खासा वक्त है। डॉक्टर अता, क्यों ना हम अंदर चलकर बैठें? बस थोड़ी देर और खिज़र। आपकी वापसी कब है इस्लामाबाद की? कॉन्फ्रेंस अटेंड करके जाऊंगा शाम को। तुम लोग कब तक हो? मगर फिर खिज़र का जवाब सुने बगैर ही वो जैसे दूर किसी को देखकर शनासा सा मुस्कुराए तो खिज़र ने उस जानिब देखा। आप डॉक्टर सारा का इंतज़ार कर रहे थे? आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। वो उसे लिए एंट्रेंस तक चले आए जहाँ से वो चलती आ रही थी। वो गोरी, गुलाबी, नीली सब्ज़ आँखों वाली थी। उम्र 30 से 35 के दरमियान, मगर काफ़ी दुबली पतली, खूबसूरत नहीं थी, प्यारी थी। मुस्कुराती तो आँखों के गिर्द लकीरें पड़ती। बाल फ्रेंच नॉट में बांध रखे थे। मजमूई तौर पर उसके चेहरे पे एक सादा और पुरखुलूस तासुर था। वो उनको देखकर शनासाई से सर को खम देती करीब आई। हाथ में फाइल, फोल्डर, बैग, बहुत कुछ उठा रखा था। सॉरी डॉक्टर अता, मुझे देर तो नहीं हो गई? बेटियों को इस्लामाबाद छोड़कर आई हूँ। आपको पता है ना, उनसे तफसीली बात ना कर लूँ तो मुझे तसल्ली नहीं होती। बहुत सादा और माजरत भरे अंदाज में बोली। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनसे मिलो। ये खिज़र हैं। प्लानिंग कमीशन में शायद तुमने कभी इनको देखा हो। और खिज़र, ये डॉक्टर सारा गाजी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं, थरकोल पावर प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर। प्रोसेस डिज़ाइन में पीएचडी करने वाली पहली पाकिस्तानी और आज की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के इस सेमिनार में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। मुख्तसरन ये कि एक रॉकेट साइंटिस्ट हैं। बात ख़त्म करके उन्होंने फ़ख्र से उस ओहदेदार के तासुरात देखे। सर, मुझे मैडम की ट्रेडिशनल सुनना अच्छा लग रहा था, वरना हमारी बहुत अच्छी मुलाकात है। मैडम का प्लानिंग कमीशन में रोज़ का आना जाना है। खज़र ने तब बताया जब वो सब कह चुके। सारा ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। डॉक्टर अता बेहद महजूज नज़र आने लगे। मैं बड़ों को नहीं टोकती, वरना मुझे अपने ट्रेडिशनल सुनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर खज़र की तरफ मुतवज्जा हुई। और सुनाएं खज़र, प्लानिंग कमीशन वाले ठीक हैं? सुनाएंगी तो आप मैम, आप लोगों की इंटरनेशनल कोर्ट में आईएमएफ के ख़िलाफ़ केस जीता है। जितनी मुबारक दूँ कम है। जी खज़र साहब, इसका तो गवर्नर साहब को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपने खर्च पे केस लड़ा। वो आबरू उठाकर सादगी और खुशी से कह रही थी। कोई शक नहीं, डॉक्टर अता ने तायीद की। फिर जैसे कुछ याद आने पर पूछने लगे। डॉक्टर सारा, कल ही किसी ने मुझसे पूछा था, सोचा आपसे मालूम कर लूँगा, आपके हस्बैंड की मर्डर केस का क्या बना? सारा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी, आंखों में साए लहराए। उसने खफीफ सा सर झटका। प्लानिंग कमीशन के ओहदेदार ने सवालिया डॉक्टर अता को देखा। सारा के हस्बैंड वारिस गाजी नैब ऑफिसर थे। 3-4 साल पहले इनका मर्डर हुआ था। उनके भाई ने ही किया था। सारा, क्या उसे सज़ा हुई? वो दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। ओह, बहुत अफसोस हुआ। खिज़र को जैसे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं जानती कि उनके भाई ने कत्ल किया भी था या नहीं। डॉक्टर अता, सब कहते थे किया था, तो शायद किया होगा, मगर मैं इस केस को फॉलो नहीं करती। इंतकाम, कसास, बदला, इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। मेरा कुल असासा मेरी बेटियां हैं और वो अभी बहुत छोटी हैं, सो मैं किसी ऐसे मामले में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती जो इनकी सेफ्टी को ख़तरे में डाले। बड़ी महफिल में किसी के दुख का जिक्र छेड़ देना, बुरी नीयत से हो या अच्छी नीयत से, दिल हमेशा एक तरह से ही दुखता है। वो भी अफसुर्दा हो गई थी। मैम, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे मैंने। आपने कहा था मेल करवा देंगी।
مگر مجھے ملے نہیں ابھی تک۔ خضر نے جیسے بات بدلی۔ وہ ابھی تک لابی میں کھڑے تھے اور ماحول خاصا سوگوار ہو گیا تھا۔ لمحے بھر میں وہ تینوں ارد گرد سے کٹ گئے تھے۔ سارا زبردستی مسکرائی۔ آئی ایم سوری خضر، میرا سینئر انجینئر چھٹی پہ ہے کچھ دنوں کی۔ میں شام میں اسلام آباد واپس جا رہی ہوں۔ جاتے ہی اس کو یاد کرواؤں گی، وہ آپ کو میل کر دے گا۔ اوہ ہاں، میں پوچھنے لگا تھا، آپ کا سینئر انجینئر آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ؟ آج نظر نہیں آ رہا، وہ کسی ذاتی کام میں مصروف ہے۔ کہتے ہوئے اس کی زبردستی کی مسکراہٹ قدرتی مسکان میں بدلنے لگی۔ خضر نے ماتھے کو چھوا۔ میں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس کی میل مس کر دوں۔ سعدی یوسف، سارا نے یاد دلایا، پھر چہرے پہ دوبارہ بشاشت لاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں، آج ہمارے پاس توانائی کی دنیا کو دکھانے اور بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھی تو دونوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ البتہ ڈاکٹر عطا ابھی تک یہ موضوع چھیڑنے پہ پشیمانی محسوس کر رہے تھے اور خضر یاد کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بالکل، سعدی یوسف بہت ہی کمپیٹنٹ لڑکا ہے۔ میں ایک دفعہ ملا تھا۔ وہ دور ہوتے گئے اور لابی کی گہما گہمی میں ان کی آوازیں مدھم پڑتی گئیں۔ گرفتہ دل تھے مگر حوصلہ نہ ہارا تھا۔ اسلام آباد میں دوپہر تیز شعاؤں کے ساتھ گویا برس رہی تھی۔ ایسے میں سنہری روشنی میں نہائے چھوٹے باغیچے والے گھر سے آگے مین روڈ پہ نکلیں تو مرکز شروع ہو جاتا، جہاں ایک قطار میں دکانیں تھیں اور قطار کے کونے پہ آخری دکان میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا۔ اوپر بڑے سے بورڈ پہ جلی حروف میں لکھا تھا، فوڈلی ایور آفٹر۔ یقیناً یہ پریوں کی کہانی کے اختتامی ہیپیلی ایور آفٹر کی اشتہا انگیزی نئی شکل تھی۔ ریسٹورنٹ کے برآمدے میں بچھی کرسیاں خالی تھیں۔ قریب ہی پھولوں کا اسٹال لگائے کم عمر پٹھان بچہ موجود تھا۔ ریسٹورنٹ کی سڑک کے سامنے کی دیوار شیشے کی تھی، جس سے اندر جھانکو تو سب سونا پڑا تھا۔ ابھی لنچ ٹائم نہیں ہوا تھا، سو سوائے ویٹرز کے جو کام نمٹاتے پھر رہے تھے، وہاں کوئی گاہک موجود نہ تھا۔ سب میزیں خالی تھیں سوائے شیشے کی دیوار سے لگی میز کے۔ اس پہ لیپ ٹاپ رکھا تھا، ایک کھلی فائل اور 2 موبائلز، ساتھ کافی کا مگ جس سے وہ وقفے وقفے سے گھونٹ بھر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ اسکرین پہ جمی تھی۔ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ جس کی آستینیں پیچھے موڑ رکھی تھیں، اسکرین پہ جمی آنکھیں گہری بھوری اور پرکشش تھیں۔ رنگت بہت صاف اور نقوش کافی ہینڈسم۔ بال پیچھے کی طرف برش کر رکھے تھے، سامنے سے دیکھو تو سیدھے رکھتے تھے، پیچھے سے دیکھو تو گھنگریالے تھے، بالکل زمر جیسے۔ اس کی مجموعی شخصیت ذہن پہ ایک صاف ستھرا خوشگوار سا تاثر چھوڑتی تھی۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گاہے بگاہے ایک نظر ان فونز پر بھی ڈال لیتا۔ قریب سے گزرتا ویٹر بھی انہی فونز کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی بھائی، ویٹر نے رک کر اسے مخاطب کیا۔ وہ مصروف سا پڑھتا رہا۔ اس موبائل کا مالک ابھی تک نہیں آیا، اس کے ابو کو اطلاع تو کر دی ہے، آ جائے گا۔ وہ پڑھتے پڑھتے نچلا لب دبائے بولا۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی۔ اردو کا لہجہ کسی بھی علاقائی زبان کے اثر میں نہیں تھا۔ بڑا کوئی لاپرواہ لڑکا تھا، اتنا قیمتی موبائل میز پہ چھوڑ گیا۔ آپ نہ دیکھتے تو کوئی چرا کر لے جا چکا ہوتا۔ سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گردن ہلائے بغیر صرف نگاہیں اٹھا کر ویٹر کو دیکھا۔ کسٹمر تو اس کے بعد آئے ہی نہیں، میں نہ ہوتا تب بھی تم دونوں پھر تو رہے ہو، پھر کون چرا کر لے جاتا؟ ویٹر جھینپ گیا۔ مطلب گم سکتا تھا، گر سکتا تھا۔ شکر آپ نے دیکھ لیا۔ میڈم کی طرح آپ بھی بہت دیانتدار ہیں بھائی۔ تھوڑا سا مکھن کریم سوپ کے لیے بچا کر رکھو جنید۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نرم سی تنبیہ کرتا وہ اب کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ جنید گڑبڑا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ دفعتاً اس نے موبائل اٹھایا اور کال ملائی۔
یہ اس کا اپنا موبائل تھا۔ سعدی یوسف بات کر رہا ہوں، تھرکول سے۔ جی جی، اس نے رک کر سنا، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولا، جی میں نے وہ رپورٹ دیکھ لی ہے، مگر جو چیز میں نے آپ سے مانگی تھی وہ مکمل نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی ڈیمانڈ لکھ کر میل کر رہا ہوں۔ اگلے ہفتے ہمیں فیلڈ پہ جانا ہے، تب تک۔ وہ دھیمے مگر قطعی لہجے میں بات کرتا رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے پھولوں والا پٹھان لڑکا آ کر اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں گل خان، کیسے ہو؟ فون بند کر کے اس نے پھر سے ٹائپ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ یار سعدی بھائی، تمہارے شہر کا لوگ بڑا خراب ہے، بڑے ہی بگڑے موڈ میں کہتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اور ناک سے مکھی اڑائی۔ اچھا، اب کیا کر دیا ہے میرے شہر کے لوگوں نے؟ وہ جو سڑک کے دوسری طرف بیٹھا ہے نا؟ اشارے پہ سعدی نے اس طرف دیکھا جہاں دور پھولوں کا ایک اور اسٹال لگا تھا، جس کو گل خان سے ذرا بڑا بچہ چلا رہا تھا۔ وہ خانہ خراب کا بچہ پھول چرانے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، تم اسی لیے یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو تاکہ اسے چرانے میں مشکل نہ ہو؟ سعدی نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ یار سعدی بھائی، مذاق نہ کیا کرو ہمارے ساتھ، وہ ہماری نظر کے نشانے پہ ہے۔ پھر آگے ہو کر بولا، بھائی تمہارا نام سعد ہے نا؟ مطلب پیار سے سعدی کہتے ہیں؟ نہیں، مجھے غصے سے بھی سب سعدی ہی کہتے ہیں۔ سعد نہیں ہے، یہ سعدی ہی ہے، شیخ سعدی سے۔ وہ بچے کو دیکھے بغیر کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہارا ابو کیسا ہے؟ صبح نماز پہ نہیں تھا؟ بس اب بابا ہماری طرح تھوڑی ہے کہ پہلی اذان پہ اٹھ جائے، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ہاں، اور پھر مسجد میں آ کر سجدے میں سو جائے۔ دیکھ رہا تھا میں تمہیں آج۔ گل خان برا سا منہ بنا کر سیدھا ہوا۔ یار تمہارا ایک آنکھ پیچھے لگا ہوا ہے، کبھی تو معاف کر دیا کرو، تم اتنا لمبا سورت پڑتا ہے ہمیں نیند آ جاتا ہے۔ پھر کچھ یاد آنے پہ تاثرات بدلے، دلچسپی سے مزید آگے کو ہوا۔ بھائی تو نے اتنا اچھا قرآن پڑھنا کدھر سے سیکھا؟ میرے اسکول کے ایک قاری، وہ بتاتے بتاتے رکا، جیسے کچھ یاد آیا۔ سر اٹھا کر جنید کو پکارا۔ اسکول کا آرڈر تیار ہو گیا؟ ساتھ ہی وال کلاک دیکھا۔ کون سا آرڈر بھائی؟ جنید، سفیان دونوں بھاگے آئے۔ سعدی نے اچنبھے سے دونوں کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ فہیم نے نہیں بتایا؟ کل میں ادھر تھا جب فون آیا تھا، پکنک کا آرڈر تھا، فہیم کو بتا کر گیا تھا میں۔ وہ کہتے ہی کھڑا ہوا تھا، جیسے الارم سا بج رہا ہو کہیں۔ فہیم تو بیمار تھا، آج آیا ہی نہیں، اس نے تو کوئی ذکر نہیں کیا بھائی۔ یا اللہ، 2 گھنٹے تک ڈیلیوری کرنی ہے اور یہاں کام بھی نہیں شروع ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے چیزیں سمیٹنے لگا۔ اس کا ارادہ بھانپ کر دونوں بوکھلا گئے۔ بھائی آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے۔ ان کی کال میں نے اٹھائی تھی، آرڈر میں نے نوٹ کیا تھا۔ جب انہوں نے نام پوچھا تو میں نے سعدی یوسف بتایا تھا۔ میں نے ان کو زبان دی ہے کہ آج سہ پہر تک آرڈر تیار ہوگا، تو اب وہ میرے بھروسے آئیں گے، سو آرڈر بھی مجھے ہی پورا کرنا ہے۔ قطعیت سے کہتا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے میز کے پیچھے سے نکلا۔ گل خان نے اس کا کپ اٹھا کر کافی چکھی۔ سعدی کے خود کو دیکھنے پہ مسکرایا۔ ہم پہ تو پرائے گھر کا پانی بھی حرام ہے، مگر تم تو اپنا بھائی ہے۔ 2 گھونٹ اور بھرے۔ سعدی اس کا کندھا تھپک کر ریسیپشن تک آیا۔ ایک دم گل خان اوہ خانہ خراب کہتا کپ چھوڑ کر بھاگا۔ ان تینوں نے مڑ کر دیکھا۔ سڑک پہ مقابل والا لڑکا پھول اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ گل خان اس کے پیچھے لپک رہا تھا۔ ایک سفید گاڑی قریب آتی دکھائی دے رہی تھی۔ سعدی واپس رجسٹر کی طرف متوجہ ہوا، مگر ذہن میں جیسے کچھ اٹکا۔ سفید گاڑی۔ اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ سفید رولز رائس تھی، اور اس کے مالک کو تو وہ لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ نوشہرہ کاردار۔ وہ بے اختیار گلاس ڈور کے قریب آ کھڑا ہوا۔ تو ٹھہرو تو صحیح۔ دونوں لڑکے آگے پیچھے بھاگتے سڑک پہ آئے۔ رولز رائس نے ایک دم بریک لگائے، ٹائر چرچرائے۔
دوسرا تو بھاگ گیا۔ گل خان دبک کر سر پہ ہاتھ رکھ کے سڑک پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سرخ چہرہ لیے نوشیروہ تیزی سے باہر نکلا۔ اندھے، ایڈیٹ، تمہارے باپ کی سڑک ہے، چلنے کی تمیز نہیں ہے؟ ابھی میری گاڑی کہیں لگ جاتی تو کیسے نقصان پورا کرتے؟ اپنے ماں باپ کو بیچ کر؟ اس کا جیسے بس نہیں چل رہا تھا۔ لڑکے کو 2 تھپڑ لگا دے۔ ڈریس، پینٹ، شرٹ، اوپر بنا آستین کے ویسٹ میں ملبوس، وہ آفس کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ سادی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا باہر آیا اور ریسٹورنٹ کا سبزہ عبور کر کے سڑک کے کنارے آ رکا۔ اور اگر تمہاری گاڑی سے اس بچے کو چوٹ لگ جاتی تو تم کس کو بیچ کر نقصان پورا کرتے؟ نوشیروہ، جو بگڑے تیوروں کے ساتھ گاڑی کی طرف پلٹ رہا تھا، بے اختیار پلٹا۔ سادی کو دیکھ کر غصہ جیسے کم ہوا، مگر آنکھوں میں تپش اور کینہ بڑھ گیا۔ گل خان لپک کر سادی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ نوشیروہ نے تیش کو دبا کر طنزیہ مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شاید تمہارا مین بزنس ہے، ان آوارہ لڑکوں کو چوٹیں لگواؤ اور پھر گاڑیوں کے مالکان سے رقم وصول کرو۔ گڈ گڈ، کیا یہ کرنے سے ریسٹورنٹ کا کرایہ پورا ہو جاتا ہے؟ سادی آنکھیں سکیڑے ٹھنڈے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ میرا اصل بزنس تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تمہارا موڈ خراب نہ ہو تو میں دہراؤں کہ میں کس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ نوشیروہ کے چہرے پہ پھر سے سرخی بڑھنے لگی۔ لب بھیج کر بمشکل ضبط کیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے سادی کہ میں تمہارے آفس کی روداد سنوں۔ میرے پاس میری ایک کمپنی ہے جہاں جانے کے لیے میں اس تمہارے اسسٹنٹ کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے حقارت سے بچے کی طرف اشارہ کیا جو سادی کے بازو کی اوٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تم آفس جا رہے ہو؟ ویری گڈ، لیکن میرا جغرافیہ اگر درست ہے تو میرا ریسٹورنٹ تمہارے گھر سے آفس کے راستے میں نہیں پڑتا۔ سو میری چھٹی حص مجھے یہ بتاتی ہے یقیناً تمہارے ارد گرد آج کسی حوالے سے میرا ذکر ہوا ہوگا اور تم حسب معمول غصے میں بے قابو ہو کر مجھے چیک کرنے آئے ہو۔ سو اب تم دیکھ ہی چکے ہو کہ میں وہی سادی ہوں۔ کندھے ذرا سے اچکا کر سادی نے بہت آرام سے کہا۔ ویٹرز، جنید، سفیان، گل خان کا باپ اور ایک راہگیر اب جمع ہوئے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ضبط کی شدت سے نوشیروہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ میں بھی جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک یتیمی میں بڑا ہونے والا مڈل کلاس لڑکا ہوں۔ میری ماں یہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ چلاتی ہے اور میرا گھر اس سے بھی چھوٹا ہے۔ میں انگلینڈ پڑھنے بھی اسکالرشپ پہ گیا تھا اور میں نے زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب پیسے نہ ہونے کے باعث ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑتی تھی۔ آج میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں، ایک سائنسدان، اور آج بھی میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ اپنے خاندان، اپنے گھر، اپنی مالی حیثیت، مجھے کسی چیز کے بارے میں سچ سچ بتانے سے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ میں سادی یوسف خان ہوں اور یہاں سب مجھے جانتے ہیں۔ کیا اب تم بھرے مجمع میں اپنا تعارف کروا سکتے ہو؟ نوشیروہ کا غصہ ٹھنڈا اور آنکھوں کی تپش مزید بھڑک چکی تھی۔ وہ خاموش رہا تو سادی نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اگر نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی قیمتی کار کو ٹھیک سے ڈرائیو کرنا سیکھ لو، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم غلط ڈرائیو کر رہے ہو۔ اور اگر تمہارا یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے تو پھر گاڑی آگے پیچھے کر لو تاکہ ہمارے کسٹمرز کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ واپس پلٹ گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اندر آیا تو باہر نوشیروہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کر رہا تھا۔ گل خان بھی اس کے ساتھ اندر آیا تھا اور اب خاصی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ نہ تو سادی بھائی، کتنے کی ہوگی اس کی ڈبہ گاڑی جس پہ اتنا اکڑ رہا ہے؟ سادی نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ زیادہ نہیں، بس 4-4.5 کروڑ روپے کی۔ گل خان کا منہ مارے شوق کے کھل گیا۔ سادی آستینیں فولڈ کرتا کاؤنٹر تک آیا مگر اس کا فون بج اٹھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے تیزی سے کال لی۔ ایڈوکیٹ خلجی کالنگ۔ جی خلجی بھائی، کیا بنا؟ سماعت ہو گئی؟
پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ لمحے بھر کو ڈر اور امید کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ پھر جواب سن کر وہ تاثر مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ ریئلی؟ آپ کو یقین ہے نا ماموں بری ہو جائیں گے؟ اوکے، میں دعا کر رہا ہوں۔ فون رکھ کر اس نے فوراً باہر دیکھا۔ نوشیمہ کی کار جا چکی تھی، اس کی دھول تک وہاں نہیں تھی۔ سعدی نے پرعزم مسکراہٹ کے ساتھ دور آسمان کو دیکھا۔ یہ خبر سن کر آپ کی شکل کیسی ہوگی میں دیکھنا چاہتا ہوں عاشم بھائی، اور پھر عملے کی طرف مڑ گیا۔ کم آن بوائز، ہمارے پاس ابھی 2 گھنٹے ہیں۔ کمرہ عدالت میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ اونچی کھڑکیوں سے گرم ہوا کے تھپیڑے اندر آ رہے تھے۔ ایسے میں استغاثہ اور دفاع کے بینچز پہ تناؤ زدہ سی خاموشی تھی۔ جج صاحب کاغذ سے پڑھ کر اپنا طویل فیصلہ سنا رہے تھے اور سب متوجہ ہو کر سن رہے تھے۔ ایسے میں صرف دفاع کی کرسیوں پہ بیٹھا وہ سفید کرتے اور کسی ہوئی پونی والا مرد تھا جو ہر ایک سے لاپرواہ اور بے نیاز، کبھی ایکسرسائز کے انداز میں گردن کو دائیں اور بائیں کندھے کی طرف جھکاتا، کبھی انگلیاں چٹخاتا، کبھی کان کی لو مسلنے لگتا، کبھی ہلکی ہلکی سی شیو سے بال نوچتا۔ غرض وہ بور ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منہ میں کچھ چبا بھی رہا تھا۔ اس کے اپنے وکیل خلجی صاحب بھی وقفے وقفے سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ ان کو اپنی طرف نگاہیں پھیرتے دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر چہرہ کسی اور طرف موڑ کر بالکل سپاٹ سے تاثرات بنا لیتا۔ خلجی صاحب سر جھٹک کر رہ جاتے۔ فارس غازی ان کو اسی طرح کبھی کبھی عاجز کر دیتا تھا۔ عدالت نے سرکار بنام فارس غازی میں تمام گواہوں، پولیس اور مقتول کے اہل خانہ سب کی بیانات اور دیگر شواہد کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ ہم نے فورنزک رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تشویش کو بھی بہت توجہ سے دیکھا ہے۔ جج صاحب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایسے میں فارس خلجی صاحب کی طرف جھکا اور سرگوشی کی۔ یہ کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے ایک برہم نگاہ اس پر ڈالی۔ غازی، تھوڑا صبر کرو، کہ تمہاری زندگی کا اہم ترین دن ہے۔ 4 سال سے تم قید میں پڑے ہو۔ آج تم یا تو رہا ہو جاؤ گے یا پھانسی چڑھو گے، اس لیے فی الوقت دعا کرو۔ اچھا، اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ لیکن یہ ابھی کتنی دیر اور بولے گا؟ خلجی صاحب نے گہری سانس لی۔ جتنی دیر بھی بولے گا تمہیں اس کو سننا پڑے گا۔ فارس گہری سانس لے کر پیچھے ہو گیا۔ گواہوں کے اپنے ہی بیانات سے پھر جانے اور بہت سے گواہان کے پیش نہ ہونے کے باعث عدالت کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ جج صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اینک ناک پہ دھرے، چہرہ جھکائے، نکات پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ ناکافی گواہیوں اور عدم ثبوت کے باعث فارس غازی پہ لگے الزامات میں شک پیدا ہو گیا ہے۔ استغاثہ کے ثبوت گو کہ اپنی جگہ ٹھوس ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت ریزنیبل ڈاؤٹ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اس لیے عدالت ہمیشہ کی طرح شک کا فائدہ ملزم فارس طاہر غازی کو ہی دینے جا رہی ہے۔ فارس اب منہ میں مسلسل کچھ چباتا کھڑکی سے چھن کر آتی دھوپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں روشنی کی کرنوں کے باعث جلتے بجھتے دیو جیسی لگ رہی تھی۔ اس ضمن میں فارس غازی طاہر غازی اپنی بیوی زرتاشا غازی اور ستیلے بھائی وارث غازی کے قتل کے کیس میں مجرم ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے معزز عدالت فارس غازی کے اوپر لگے تمام الزامات، چارجز مسترد کر کے پولیس کو ان کی باعزت رہائی کا حکم جاری کرتی ہے، نیز اس کیس سے اور ان الزامات سے ہمیشہ کے لیے ملزم کو بری کرتی ہے۔ خلجی صاحب اور ان کے ساتھی وکلاء بے اختیار کھڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے۔ استغاثہ کی بینچ پہ ایک بیزاری سی تھی۔ وہ حیران بھی تھا اور بددل بھی۔ خاموشی مجروح ہوئی تھی۔ جج صاحب فیصلہ سنا کر اٹھ کے جا رہے تھے۔ آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایسے میں خلجی صاحب نے ایک دم اسے ڈھونڈنا چاہا
تو دیکھا وہ چپ چاپ کمرہ عدالت سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکے، ان کا چہرہ فرط جذبات سے تمتما رہا تھا۔ راہداری میں انہوں نے اسے جا لیا۔ وہ سپاہیوں کی معیت میں جا رہا تھا، مگر اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی۔ غازی مبارک ہو۔ وہ اس سے گلے ملے، پھر الگ ہوئے۔ سعدی نے بہت محنت کی تمہارے کیس کے لیے، تمہیں بہت مبارک ہو کہ تم رہا ہو گئے ہو۔ ڈبل جیوپرڈی کے قانون کے تحت اب کبھی بھی ان 2 قاتلوں کا مقدمہ تمہارے اوپر نہیں چلایا جائے گا۔ افسوس۔ فارس نے ہولے سے سر جھٹکا، اس کے چہرے پہ سادگی سی تھی۔ صبح 2 پولیس والوں سے جھگڑا ہوا میرا، ابھی ان کو سبق سکھانا تھا، لیکن اب رہا ہو گیا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکے گا، کچھ دن مل جاتے تو ان کی طبیعت اچھے سے صاف کرتا۔ خلجی صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں جیل نے کیا بنا دیا ہے فارس غازی؟ سوائے لڑائی جھگڑے کے تم ہر چیز بھولتے جا رہے ہو۔ تمہاری زبان بھی سی کلاس قیدیوں والی ہو گئی ہے۔ لے، سی بلاک میں ہی تو تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ خلجی صاحب نے بہت سے سخت الفاظ اندر روکے۔ لیکن اب تم رہا ہو گئے ہو، اب تم نے اپنی زندگی میں کوئی جلد بازی اور بے وقوفی نہیں کرنی۔ اب یہ بدماشوں والے کام چھوڑ دو، شریف آدمی بن کر رہو جیسے سوسائٹی میں رہا جاتا ہے۔ تمہارے خاندان نے بہت بھاگ دوڑ کی ہے تمہارے لیے، اب ان کو اپنی طرف سے پریشان نہ کرنا۔ اچھا؟ وہ لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چہرہ بے تاثر سا تھا۔ اب یہاں سے نکل کر کوشش کرنا کہ اچھی جاب ڈھونڈو، اچھی سی لڑکی سے شادی کرو اور ایک پرسکون زندگی گزارو۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ باہر کی دنیا جیل جیسی نہیں ہے غازی، اس میں تم بات بات پہ لوگوں کی ہڈی پستی نہیں توڑ سکتے۔ اب تمہیں اپنی زندگی کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ پھر رک کر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھو گے نہیں اپنے کیس کے بارے میں؟ فارس نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ فیس مل گئی آپ کو ابھی یا نہیں؟ خلجی صاحب نے گویا برا مان کر اس کا چہرہ دیکھا، جو بالکل سپاٹ تھا، جیسے کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، انہوں نے یکایک کچھ محسوس کیا، جیسے ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا تھا۔ فارس کی نگاہوں کا رخ، وہ ان کے کندھے کے پیچھے کسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کی ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ خلجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا۔ راہداری میں بہت سے لوگ چلتے جا رہے تھے، اور ان میں وہ بھی تھی، گھنگریالے بالوں والی پروسیکیوٹر، جس کی ناک میں ہیرے کی ایک لونگ دمک رہی تھی۔ وہ 2 عورتوں کے ہمراہ چلتی، سیدھ میں دیکھتی آگے جا رہی تھی۔ فارس کے قریب سے گزری تو نگاہ اٹھی۔ اس کی آنکھیں بھوری تھیں، ایک ثانیے کو بھوری آنکھیں سنہری آنکھوں سے ملی، پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ فارس غازی کا چہرہ اس ایک پل میں بالکل بدل گیا تھا، جیسے وہ کوئی اور انسان ہو، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس ویسا ہی ہو گیا اور سر جھٹک کر دوسرے سمت میں ہو لیا۔ خلجی صاحب نے بہت دفعہ ان دونوں کو راہداریوں اور برآمدوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ یہ ایک لمحہ ضرور آتا تھا۔ اس کی رہائی کی خبر ہاشم کو جب ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اس نے کمال ضبط سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔ وہ ابھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اور توجہ زمر کی طرف مبذول کر دی، جو سامنے سے فائل کے صفحے سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑھے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہو لی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ چلنے لگا۔ ایک کریف کٹ والا نوجوان اس کی بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک کی یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ
عزت لوٹنے والا ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ کی، مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور سنجیدہ مگر تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا۔ ہاشم نے آبرو اٹھا کر لڑکے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا، اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بری ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑتے۔ مدعی لڑکے کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کے سنجیدگی سے بولا، میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا۔ میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا صحیح مگر افیئر تھا تو۔ نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کے ثبوت پیش کروں گا، بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلہ اس کو ڈسون کر دے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا اور نہ بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ ثنا کی ماں نے لبوں میں کوئی بددعا بڑبڑائی۔ ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اصل میں ہوگا یہ ہاشم، جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی۔ پہلے مہینے میں ہی میں پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبروں میں آئے گا۔ 8 اور 10 بجے والے ٹاک شوز اس پہ بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز میں بلایا جائے گا، جہاں یہ میل شاونرز قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری داستان سنائے گی۔ NGOs اس کے لیے واک کریں گی۔ یہ انٹرنیشنل سیمینارز پہ مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک جنرل کی بیٹی کی ایک مظلومہ لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا، اور تمہارا، فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا۔ تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا۔ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی، کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک سٹار بنا دوں گی، اور 12 سال بعد تم کیس جیت بھی جاؤ تو بھی تم بہت کچھ ہار چکے ہوگے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارے 50,000 کے ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں لا کر دے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو پروسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم تھی، اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ اب ثنا سے مختلف نہ تھا۔ ہاشم پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا، اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے۔ تب تک ممتحن ٹیچر نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ لکھ کے دکھتی انگلیوں پہ، جن پہ کہیں کہیں انک لگ گئی تھی، سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر BA ختم۔ شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا۔ لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھیں۔
امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئی۔ 3 3 3، ایک ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے، درخت گنا کرتی تھی، اور وہ بھی 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے ایک خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پہ رگڑ کر اندیکھے الفاظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تکون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع ہو جاتی، حنین یوسف، حنین یوسف، حنین، حنین، اور لاشعوری طور پر اس کے بنا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ہاشم کاردار، ہاشم، ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا، بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کبھی کسی سے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا، پھر آنکھیں بند کیں۔ نظروں کے سامنے وہ کچھ لمحات، کچھ گھڑیاں گزریں جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، اور ان کی ماں کے ستیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا۔ ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ آئیفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو۔ مگر آئیفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی۔ اس نے دلی سے سوچا اور خوش نب سے پھر سے تکونے بنانے لگی، پھر پھول، پھر حنین، اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرموس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریب ہی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے ہوئے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے آبرو اچکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2-3 گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پہ رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، ہم اب ٹھیک ہیں آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پہ چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باہر آپ میرے ہیئر کٹ اور سوٹ کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سا شانے اچکائے۔ اس پہ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از اٹ کلیئر؟ کرسٹل، ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے۔ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر ایک پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا، اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میری بیٹی سونیا کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور آپ انوائٹڈ ہیں۔ زمر نے کارڈ دیکھا۔ وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح۔ سب سیاہ تھے اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔
اندر ایک چھوٹا RSVP کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطر میں شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پر ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے آبرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا، اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا۔ اس پہ درج تھا، سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا، پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا، نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں، نہ آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہاں نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سعدی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اسے وہاں لائیں گی۔ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے آج کل؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس نے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔ زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، آپ ابھی تک یہی ہیں، یعنی آپ کو کوئی اور فیور بھی چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کے سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لب کھولے کہ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بنام عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے آبرو اٹھائی، لیکن یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی۔ پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت لینے پہ راضی ہو گیا، تب پروسیکیوٹر کا کیا خیال ہے؟ تب پروسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گی کہ وہ ٹرائل پہ جائیں، اور آپ خود یہ رقم ادا کریں گی ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے آبرو اٹھائی۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں، میں نہیں، سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں پلیڈ نہیں کر رہی، یہ پراسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے واقعتاً اچنبے سے زمر کو دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، آپ واقعی ایک منتخب مزاج خاتون ہیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دیا، کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا ڈیفنس میں ہاشم کا کردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سعدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا، پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب سنبھال لیتا ہے، یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے کہ بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔ اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟
اس نے دوبارہ سے فائلز کھول لی۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر نے دوسری سطر انڈر لائن کی۔ پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب اس کے سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شاق اور اضطراب تھا، اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہری صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی۔ گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بری۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کے اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو لٹل بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔ یہی جنوں کا، یہی توق و دار کا موسم۔ دوپہر سہپہر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا آہینی گیٹ ویسا ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا، اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی۔ اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے آرم ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ فتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا، فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر یا کار دراز کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے کہہ کر کار سٹارٹ کر دی۔ فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گھیر کے ساتھ خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا، اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا، کہہ کر وہ نکل گیا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان 2 قبروں پر فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اس کے موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ ہائے سٹپنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں، میں باہر آ گیا ہوں۔ بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہوں۔ میری گن، میرا چاقو، ایک بلو پاسپورٹ، 2 مختلف شناختی کارڈ، میری تصویر اور میرے نام کے ہوں مگر گورنمنٹ ایشوڈ ہوں، اور اس کے علاوہ وہ جدید اسلحے کے چند نام گنواتا گیا۔ پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈر مٹایا اور آخری نظر ان 2 قبروں پہ ڈالی۔ زرتاشا، فارس غازی، وارث غازی۔ چند لمحے وہ وہاں کھڑا رہا، پھر ان دونوں سے کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گیا۔ کار میں سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، موبائل کدھر رکھ دیا؟ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا۔ اس کا موبائل پچھلی نچ کے پیچھے گرا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر نیچے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے۔ اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسے مانا؟ مجھے حیرت ہے۔ کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے اور مانے گا بھی۔
کیوں بھائی؟ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر تم نے میری بات کی تردید نہیں کی۔ ٹھیک ہے، اور کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ تم بولو گے یا میں کسی دوسرے طریقے سے تمہیں بلواؤں؟ اب کہ فارس نے ذرا دھیمے لہجے میں سخت بات کی تو سعدی نے بیزاری سے موڑ کاٹا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو ہوا ہے قدرت نے کیا ہے۔ اچھا، اور تمہاری قدرت نے کیا کیا ہے؟ وہی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، حامان کو فرعون کے خلاف کھڑا کرنا۔ کیا؟ فارس نے آبرو تان کر اکتائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ میرے پسندیدہ قصوں میں سے ایک ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وجہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ لیکن اگر آپ نے کبھی کوئی کتاب پڑھنے کی زحمت کی ہو جو کہ جیل میں آپ نے نہیں کی ہوگی، دوسروں کی ہڈیاں اور دانت توڑنے سے فرصت جو نہیں ملتی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہوتا کہ حامان فرعون کا ایک وزیر تھا، بہت دانا، بہت زور آور، فرعون کا دایاں ہاتھ، اس کا ہر حکم بجا لانے والا۔ یہ سارے فرعون اپنے اپنے حامانوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہم حامان کو اپنی مٹھی میں کر لیں تو بہت سے کام نکل آتے ہیں۔ میں نے بھی بس یہی کیا تھا۔ وہ مبہم سی بات کر کے پھر سے خاموش ہو گیا۔ فارس سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں رقم تھیں۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشروہ مضطرب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکا؟ میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا۔ جسٹس اسکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے۔ وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بااثر جج کو خرید سکیں۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ نوشیروہ گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ سعدی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سعدی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی، اور آپ چاہتی ہیں میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشیروہ بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چلان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کریں۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں، سوری۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیرو، سادی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا، مگر کمپوز نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا، سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا قتل کس نے کیے تھے، اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نوشیروہ اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے۔
کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ ہاشم بہت اعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی میں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھ سے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو رستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور وہ زرتاشا میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا، اور اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا، تو کیا غلط کیا؟ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا۔ اپنوں کو سب کھوتے ہیں، ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا ہے، بے شک نیچرل ڈیتھ ہی صحیح، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 کی زندگی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دیں۔ ممی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ وہ ایک جذباتی، غصے میں پاگل ہو جانے والا آدمی ہے، نہ اس میں عقل ہے، نہ اس میں کوئی دور اندیشی ہے۔ جیل میں رہ کر وہ کتنا بدلا ہوگا، ویسا ہی بد دماغ ہوگا۔ ایسے دشمن کو تو انسان تھکا تھکا کر ہی مار دیتا ہے۔ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ اور نوشہروا نے جیسے کڑوی گولی نگل لی، وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہیں بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا، یار یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور بغیر شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا لگنے لگا تھا۔ شہری سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہوئے ہاشم کو مخاطب کیا۔ شیرو ایک دم کوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگا، البتہ اس کی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کے دیکھو تو اندر وہ تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گھنگرالے بال کیچر میں ہاف باندھے وہ جھولتی لٹ کان کے پیچھے اڑستی کچن کے دروازے تک آئی۔ صداقت، کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ہے، ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے بڑے ابا نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی۔ کیسا دن گزرا تمہارا؟ انہوں نے معمول کا سوال کیا۔ بس روزمرہ کے کام تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کا اسٹریپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی تھی؟ ابا کی کتاب پہ جھکے چہرے پر ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہگار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفینس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی چھوٹا اور مکار آدمی۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پرے کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا سعدی کے لیے، وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سے بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دے آؤ۔
انہوں نے ایک دم اتنی امید اور اتنی منت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں ابا، تو پھر چلی جاؤ، اس کی سالگرہ پر ہی وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آ رہے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم تو بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، واقعی یہ اس کی خطا تھی، میں کب کا معاف کر چکی ہوں، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو تم کارڈ خود دے آؤ، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو تا زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ وہ بنا کچھ کہے بنا اٹھ گئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا، اور وہ مزید دکھی ہو گئے۔ اب اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند ہو جائے گی۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کیا آپ کا پوتا مجھے کھانا بھی نہیں پوچھے گا؟ عام سے انداز میں سنجیدگی سے کہہ کر اس نے میز سے کارڈ اٹھائے اور پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابا جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ آنکھوں میں تحیر بے یقینی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوشگوار تذبذب نے لے لی، جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ اور ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو چکا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سادی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں، اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے کے خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا اور اب انہی حیران مگر مسرت آمیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں پہ ہمارے اس حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔